अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ामी हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपके खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामी नज़रियाती कौंसल के अहदाफ़, इसके क़याम के मक़ासिद और मुस्तक़बिल का लाहे अमल। जब हम इस्लामी नज़रियाती कौंसल की बात करते हैं तो पाकिस्तान का क़याम इस्लाम के नज़रिए पे हुआ और इसका दस्तूर और इसकी मॉडिफ़िकेशन जो थी वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। ला इलाहा इल्लल्लाह इसका बिलीव है कि डिवाइन रेवोल्यूशन के मुताबिक यहाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले होंगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़, एक्सप्लेनेटरी अथॉरिटीज़, आपकी वर्बल सेइंग और सुन्ना और सीरा के मुताबिक अवाम अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे। आज मुल्क पाकिस्तान को 75 बरस हो गए, लेकिन इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान महज एक ख्वाब दिखाई देता है। वहीं पे खुशगवार हैरत यह है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल एक ऐसा इदारा जिसको कायम हुए 62 साल हो गए, अगर हम इसके माजी पर नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे झैली इदारे इसकी रिकमेंडेशन पे वजूद में आए, चाहे वो शरिया एकेडमी हो, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स हो, माइनॉरिटीज़ हो। और इसी तरह इस्लामी नज़रियाती कौंसल में हर इशू पे, चाहे वो टेररिज्म की वेव हो, फैनेटिसिज्म हो, रेडिकलाइजेशन हो, उस पर एक कॉन्सेंसस डेवलप किया है उलमा का, स्कॉलर्स का, और कौम को फ्रंट लाइन से गाइड किया है। हाल ही में कल इनके एक इजलास में पैगाम पाकिस्तान के नैरेटिव को भी रिवाइव किया गया। मुआशरे में इंटरसेक्ट हारमनी के लिए, इंटरफेथ हारमनी के लिए इनकी कोशिशें खासी हौसला अफजा हैं। अभी ह्यूमन मिल्क बैंक की बात हो रही थी कराची से, उस पर भी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो रिसर्चर्स हैं उस पर बैठेंगे और उस पर भी एक सॉल्यूशन आएगा। इट मीन्स के पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो स्टेट का काम है फ्रंट लाइन से लीड कर रहा है, पार्लियामेंट को रिकमेंडेशंस भेज रहा है। आज के प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे कि अब तक कितनी रिकमेंडेशंस इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पार्लियामेंट को भेज चुका है, किन किन उमूर पे कानून साजी हो चुकी है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का प्रीवियस क्या रोल रहा है, लेजिस्लेटिव बॉडी के हवाले से इसका क्या दायरा कार है, और कानूनी और आइनी हैसियत इसकी क्या है, और पाकिस्तान के इस्लामाइजेशन पे इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब ने। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जो शरिया एकेडमी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सीरत चेयर पे भी इनका काम है, बड़ी मारूफ व मशहूर शख्सियत, स्कॉलर भी हैं, साहिबजादा डॉक्टर साजिदुर रहमान साहब। हमारे तीसरे मेहमान हैं, मेंबर हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, और हमें ज्वाइन किया है जिनका रिसर्च पे, डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत गहरी नज़र है, गहरा काम है, सेक्रेटरी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का इस गुफ्तगू का हिस्सा बनने के लिए। डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के, कि एक तो इसका बैकग्राउंड बता दें हमारे नाजरीन को, और इसके क़याम के अगराज़ व मकासद क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में कौंसिल अब तक किस हद तक कामयाब रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अब्बासी साहब, और मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपके मौक़र चैनल का कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पर पहली दफ़ा इस तरह का एक वक़ी प्रोग्राम इनेकाद पज़ीर हो रहा है, जिसमें हम पूरी कौम के सामने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तारीख़ और अब तक होने वाले काम को बहुत आसान अंदाज में पेश कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल 1973 के जो आइन है उसके बाब नंबर 9 नहम बाब, जो कि इस्लामी अहकामात से ताबीर है, उसकी आर्टिकल 229 है, 230 है, 231 है। ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को इनिशिएट करने के बारे में रहनुमाई देती हुई नज़र आ रही हैं। तो 1973 के आइन के मुताबिक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मारज़ वजूद में आती है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के ऑब्जेक्टिव बड़े वाज़ेह अंदाज में आइन में बयान कर दिया कि सबसे पहले तो इसने 1973 से पहले जितने भी कवानीन हैं उन तमाम का जायज़ा लेकर अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करना थी, और ये रिपोर्ट कौंसिल ने मुरतब करके 1996 में असम्बली में टेबल कर दी कि जो 1973 से पहले के कवानीन हैं वो कौन कौन से ऐसे हैं जिनमें हमें रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है, जिनमें हमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, और जो हम समझते हैं कि कुरान और सुन्ना के साथ थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्ट हैं। और फिर उसके बाद हर साल की बुनियाद के ऊपर कौंसिल की रिपोर्ट मुरतब की जाती है, और उस रिपोर्ट को
وزارت قانون کے ذریعے لے کیا جاتا ہے، ٹیبل کیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں۔ ظاہر بات ہے اسلامی ذاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس آئینی ادارے کا وفاق کے ساتھ تعلق ہے، اور وفاق میں پھر جہاں پہ جا کے لیجسلیشن ہونی ہے وہ قومی اسمبلی ہے، اور قومی اسمبلی کے ساتھ پھر براہ راست اس کا انٹریکشن رہتا ہے۔ جب ہم اہداف کی بات کرتے ہیں تو اس نے اپنا پہلا ہدف بہت آسان طریقے سے پورا کر لیا۔ اس کا جو دوسرا ہدف ہے وہ معاشرہ، وہ اسلامی معاشرہ جو کہ پاکستان میں پریویل کرنا چاہیے، اس کے اوپر مختلف اینگل سے رپورٹس کا ترتیب دیا جانا، ان رپورٹس کو سامنے لے کر آنا۔ اس طریقے سے 20 رپورٹس جن کا تعلق بڑے واضح انداز میں انسانی زندگی اور معاشرے کے ساتھ ہے، اور پاکستان میں رہتے ہوئے مسلمانوں کو کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ان رپورٹس کو بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ اور جو تیسرا بڑا آبجیکٹ ہے اسلامی ذاتی کونسل کا، کہ لیجسلیشن کے کسی بھی مرحلے کے اوپر جب قرآن و سنت کے حوالے سے انڈیکشن چاہیے ہے اور اس پہ رہنمائی چاہیے ہے، تو لیجسلیشن کے دوران یا لیجسلیشن کے بعد، انیکٹمنٹ کے بعد کونسل رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر اپنی فائنڈنگز دیتے ہیں، اور اگر قانون سازی سے پہلے کوئی بھی اسمبلی، چاہے وہ قومی اسمبلی ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے، کسی بھی مسئلے کے اوپر یا کسی بھی قانون بنانے کے مرحلے کے دوران وہ چاہتی ہے کہ کونسل ہماری رہنمائی کر لے، تو کونسل اس میں رہنمائی سر انجام دیتی ہے۔ یہ ایڈوائزری بورڈ کی حیثیت ہے اس کی؟ بنیادی طور پہ یہ ایڈوائزری بورڈ ریکمنڈیشنز دیتی ہے حکومت کو، وزارت قانون کو، کہ اس طریقے سے معاملات چلنے چاہیے۔ کیا گورنمنٹ باؤنڈ ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کہ ہر حال میں آپ کے ریکمنڈیشنز پہ عمل کرنا ہے، قانون میں شامل کرنا ہے، یا صرف ایڈوائز کی حد تک؟ ایڈوائز کی حد تک ہے، باؤنڈیجز اس طریقے کی نہیں ہے، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ جب ہماری ریکمنڈیشنز جاتی ہیں تو یہ حکومت میں موجود کارپرداز، ان کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے وہ کتنا ان ریکمنڈیشنز کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صدر ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب اسلامی ذاتی کونسل کی ریکمنڈیشنز مرتب ہوئیں اور مختلف قوانین کے مجموعے تیار ہوئے، تو باقاعدہ انہیں قانون سازی کر کے قوانین کی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ جیسے ہمارے سامنے شفا کا قانون ہے، قصاص و دیت کا قانون ہے، شہادت ایکٹ ہے، یہ وہ قوانین ہیں جو کہ اسلامی ذاتی کونسل میں باقاعدہ تیار کیے گئے، ڈرافٹ ہوئے، ڈرافٹ بھی یہیں پر ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہیں ملک کی قوانین میں شامل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اسلامی نظریاتی کونسل کے آبجیکٹیوز انہوں نے بیان کیے، اہداف بھی، اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایڈوائزری کونسل سے بڑھ کے گورنمنٹ کو باؤنڈ ہونا چاہیے، چونکہ ایک ادارہ ہے، باڈی ہے، یہ اسکالرس کا ہب ہے، ایک تمام اسکول آف تھاٹ کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، پالیسی میکنگ کا رول ہوتا ہے، ایک اس کو باؤنڈ ہونا چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرے۔ دوسرا بتائیے کہ ایک قومی بیانیہ کیوں نہیں بن پا رہا اسلامی نظریاتی کونسل کا؟ یہ اعلامیہ کل کا علماء و مشائخ کانفرنس، اب کونسل یہی کر سکتی ہے کہ سارے علماء کو اکٹھا کرے، اسکالرس کو، ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ کے ان کا ویو لے۔ اب محرم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، تکفیر کی مذمت کی گئی ہے، اسی طرح ریڈیکلائزیشن کی۔ اب یہاں سے تو آواز اٹھ رہی ہے، علماء بھی اکٹھے ہیں، آن بورڈ ہیں، عوام میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ لوگوں کو ڈریگ کرنا، زندہ جلا دینا، خود کی عدالت لگا دینا، اس کے امپیکٹ کیوں نہیں جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس صاحب، کونسل جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ایک مشاورتی ادارہ ہے، لیکن اس کی کمپوزیشن کو دیکھیں جی، اور جو یہاں کام ہوتا ہے اور اس ریسرچ ورک کے پیچھے بڑے عالی دماغ لوگوں کی کاوش اور محنت کو دیکھیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کتنے اہم امور سر انجام دے رہی ہے۔ جی، جب بھی ملک میں کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی نزاعی امور ہوتے ہیں جن پر اسلامی نقطۂ نظر کی وضاحت ضروری ہوتی ہے، تو سب سے پہلے جو ایجنڈا تیار ہوتا ہے، تو یہاں کا جو ریسرچ ونگ ہے وہ اتنا مضبوط ہے۔ میں 3 سال یہاں پہ رہا اور میں بلا تعمل یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی عالی دماغ
لوگوں کا ایک ادارہ ہے جو اس پیش آمدہ مسئلے پر غیر معمولی تحقیق تفحص کرتے اور پھر ایک ایجنڈا مرتب ہوتا ہے. اور جو کونسل کی کمپوزیشن ہے آپ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھتا, لیکن تمام مسالک کی نمائندگی ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ہر مسلک سے چیدہ چیدہ لوگ جو عوامی مقبولیت بھی رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دینی معلومات بھی رکھتے ہوں, بنیادی دینی اقدار سے, دینی تعلیم سے, اور ایک منجے ہوئے عالم کی حیثیت سے ملک میں جانے پہچانے جاتے ہوں. ان پر یہ مشتمل کونسل ریسرچ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. علامہ عارف وائدی صاحب, آپ چونکہ ممبر ہے کونسل کے, کیسا انوائرمنٹ آپ نے دیکھا؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی انٹرسیکٹ ہارمنی کے حوالے سے, ایک کولیکٹیو وزڈم آتا ہے, پھر آپ کسی سولوشن کی طرف, سولوشن اورینٹڈ اپروچ ہے یہاں پہ, نو ڈاؤٹ. آپ نے کیسا پایا کہ بین المسالک ہم آہنگی کے لیے جو یہاں سے ریکمنڈیشن جاتی ہیں اس کا فیلڈ پہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر عباسی صاحب. میں سابق ممبر اسلام نظریاتی کونسل عارف واحدی ہوں. میں عرض کروں کہ دیکھیں, بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی یہ پاکستان. پوری دنیا میں شاید جو میری نظر ہے وہ یہ کہ دنیا کے نقشے میں پہلا ملک تھا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ وجود میں آیا. ممالک ہیں جو پہلے کوئی اور نظام تھا, بعد میں اسلامی نظام آیا فلاں, لیکن دنیا کے نقشے پہ پہلا ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ابھرا, یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے, یہ اللہ کا کرم ہے اور عطیہ الہی ہے. اور پھر قرارداد مقاصد کو مد نظر رکھیں, اور جو علماء تمام مسالک کے پاکستان کی تشکیل میں, اور پھر بعد میں جس وقت 73 کا آئین منظور ہوا اس میں جو تمام مسالک کے جید علماء کرام شامل تھے ان کے ساتھ مشاورت ہوئی اور بڑی محنت کے ساتھ اور حرک ریزی کے ساتھ وہ 73 کا آئین منظور ہوا. اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو وہ جو اہداف تھے پاکستان کے, پاکستان جب آزاد ہوا اور تشکیل ہوا ایک سسٹم, اس کے جو اہداف تھے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی سوچ تھی جس کی بھی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل بنائے. مختلف ممالک میں ہیں اس طرح کے ادارے اور وہاں اختیارات بھی ہیں. میں عرض کروں گا یہ بہت اچھے ذہن تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کا جو آئین ہے, پاکستان کا جو سسٹم ہے, جو اہداف تھے پاکستان کی آزادی کے, ایک اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح اور مصور پاکستان علامہ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو اہداف تھے اور جو نظریات تھے ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اور قرارداد مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود انتہائی ضروری اور محور کی حیثیت رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ الگ مسئلہ ہے کہ جیسے صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ عملی طور پہ آج کل وہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. ایک وقت آئے گا کہ اسلام نظریاتی کونسل یہ جو سفارشات ہیں ان پہ عمل درآمد ہوگا. اچھا, یہاں ایک خوبصورت جو اشارہ فرمایا ان نے بھی, جو ماحول ہے, میں 3 سال ممبر رہا اور میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں خوبصورت ترین وہ عرصہ تھا جب میں اسلام نظریاتی کونسل کے ممبر رہا. یعنی ہم ویسے تو ہمارا شعبہ علمی تحقیقی حوالے سے, اتنا ریسرچ کے حوالے سے, فقہ کے حوالے سے خصوصاً جو ہم نے تعلیم حاصل کی ہے وہ اپنی جگہ پہ, اپنی محنت, اپنی ایک تجربہ, لیکن یہاں جب آئے تو عملی طور پر ہم نے تمام مسالے کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ چیز جو آپ بات کریں مختلف مسالک کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں, یہی ڈائیورسٹی ہے اسلام کے اندر. جی بالکل. جی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنا خوبصورت گلدستہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اکٹھا بیٹھتا ہے, جب آپ پبلک میں جاتے ہیں تو وہاں یہ چیز کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہو پاتی؟ ایشو یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنی ڈسکشن ہوتی ہے, جو بھی موضوع آتا ہے, اچھا یہاں بڑی کھل کے گفتگو ہوتی ہے. ریسرچ ونگ ہے, شعبہ ہے, وہ ایک رپورٹ دیتے ہیں, اس پہ ہم 15 دن پہلے پہنچ جاتا ہے, ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اپنی آراء مرتب کرتے ہیں, اپنے مسلک کو مد نظر رکھتے ہیں اور کلی تمام فقہیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کر یہاں 99.9% جو فیصلے ہوتے ہیں وہ متفقہ ہوتے ہیں. بحث ہوتی ہے, اختلافی آراء بھی آتی ہیں, لیکن جب فیصلہ ہوتا ہے آخر میں سب اس پہ دستخط کرتے ہیں, وہ متفقہ ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اچھا, اگلا جو سوال ہے آپ کا, میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہے.
میں تو پورے ملک میں تمام مسالک کے جو جید علماء ہیں، جو دانشور ہیں، معاشرے میں جو لوگ اس فیلڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں اس چیز میں ان کے ساتھ رابطے میں مسلسل ہوں، بڑے بڑے اجتماعات میں جاتے ہیں، وہ لوگ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو سفارشات جاتی ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بلکہ میں عرض کروں کہ ملی یکجہتی کونسل کا ایک باقاعدہ ونگ بنایا گیا ہے قاضی حسین احمد مرحوم کے دور میں، جو ملی یکجہتی کونسل تقریباً 28-30 جماعتوں پر مشتمل، سب مذہبی جماعتیں تمام مسائل کی، اس کا ایک ونگ ہے باقاعدہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل جو سفارشات ہیں ان پہ عمل درآمد کس طرح کرایا جائے، ایک ونگ ہے، ایک اس کا ایک سربراہ ہے، یہ بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں تو اپنے پارٹیسپینٹس اسکالرز بیٹھے ہیں، یہاں اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر وقار بھی بیٹھے ہیں، تھنک ٹینک کا حصہ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو مائک دیں، ذرا ان کا پہلا سوال لے لیں۔ آپ جیسے جو ادارے ہیں ان کی ریکمنڈیشن یا جو سولوشنز دیتے ہیں، اور اسپیشلی ایک اسلام کا اسٹیریوٹائپ ویو ہے یوتھ میں، اس کو بھی رفع کرنے کی ضرورت ہے، اس میں میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایفرٹ ہے جو میں کہتا ہوں سٹارٹ پوائنٹ ہے، اسپیشلی نعیمی صاحب اگر اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی اور دوسرا جو ہے اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا لیجسلیچر ہے، وہاں پہ کوئی ایسا گیپ ہے کہ پبلک گورنمنٹ بھی شاید وہ رول نہیں پلے کر رہی، تو اس میں آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہوگی؟ بڑے اہم سوال آپ کی طرف سے اٹھائے گئے۔ دیکھیے، یہ پہلا براہ راست موقع ہے کہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل کو میڈیا کے اوپر لے کر آ رہے ہیں۔ ابھی تک تو پریس بریفنگ ہوتی رہی یا اعلامیہ پڑھ کے سنایا جاتا رہا مختلف معاملات کے بارے میں اور مختلف ہونے والی قانون سازی کے بارے میں، لیکن کونسل کی تاریخ، کونسل کی ورکنگ اور اس کے سٹائل کے اوپر ہم یہ سنو نیوز چینل کو یہ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ باقاعدہ سوچا گیا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ ہم کونسل کو ایک سیریز کے طور پہ عامت الناس کے سامنے پیش کریں۔ اور یہ انٹریکشن صرف ایک چینل ہی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام چینلز کے اوپر کسی نہ کسی انداز میں کونسل کا تعارف آنا چاہیے اور کونسل کی کارکردگی کو پیش کیا جانا چاہیے، اور اس طرح ایک احتساب بھی ہے ساتھ ساتھ کہ کونسل نے اپنے آپ کو کہاں سے سفر شروع کیا اور آج وہ کس جگہ کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بڑی ورسٹائل اور آرگومنٹ بیسڈ ڈسکشن جاری ہے، اور ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا اپنے پینلسٹ کو بھی اور اپنے اسکالرس کو، شرکاء کو، کہ اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ قسم کی عوامی عدالت بھی ہے، وہ اپنے آبجیکٹیو بھی رکھ رہے ہیں، کریٹیکل کوشچن کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور یہی ہیلدی ڈیبیٹ ایک معاشرے میں ایک خوبصورت ڈائیورس کلچر کو جنم لیتا ہے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے آج اسلامی نظریاتی کونسل کے کردار کی۔ بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے ہماری پینلسٹ کے ساتھ۔ ہم جس ڈائیورژن کی طرف جا رہے ہیں اب، وہ ریڈیکلائزیشن ہے، ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، مختلف کنٹمپریری ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، ربا فری اکانومی پہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ کانسٹیٹیوشن جب ہم اس کا مطالعہ کریں، ویسے تو آرٹیکل 1 سے 38 تک وہ سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اس میں فریڈم آف اسمبلی ہے، اسپیچ ہے، لیکن اس کی کلاز ایف ہے 38 کی، ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل۔ قانون کہتا ہے جلد سے جلد سود کا خاتمہ ہو، لیکن 50 سال ہو گئے وہ جلد سے جلد نہیں آیا، یا تو ایز ارلی ہٹا دیا جائے۔ اس سلسلے میں کونسل نے کوئی سفارشات بھیجی ہیں ربا فری اکانومی کے حوالے سے؟ چونکہ شریعت اپلیٹ بینچ ہے، ہم نے سنا تھا وہاں پہ کوئی جسٹس صاحب نے بھی کچھ پیپرز ورک کیا ہے، اور چونکہ گورنمنٹ بھی کبھی سپریم کورٹ چلی جاتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر بینکنگ کا وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی بات ہوتی ہے سود اور ربا، ڈیفینیشن مختلف ہے۔ پچھلے دنوں میں نام نہیں لیتا، ایک پولیٹیشین ہمارے ٹاک شو میں آئے، ربا فری اکانومی پہ بات ہے، انہوں نے کہا اتفاق ہی نہیں ہے ربا کی ڈیفینیشن پہ۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ربا کی ڈیفینیشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ ربا ہے، یعنی کوئی بھی ربا کو غیر ربا قرار نہیں دے گا۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں اور کانٹیکس مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جو حقیقی مفہوم ربا کا ہے، علماء اسے ربا ہی تصور کرتے ہیں۔
बिलासूद बैंकारी के ऊपर कौंसल का बहुत इनिशिएटिव काम है जिसे स्टेट बैंक ने अडॉप्ट किया, और अर्ली स्टेजेस के ऊपर जब PLS अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट खुले थे, वो बिलासूद बैंकारी के उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर खुले थे जो कि कौंसल के अंदर काम किया गया। अब तो स्टेट बैंक ने एक बाकायदा डिपार्टमेंट कायम कर दिया है जो कि बिलासूद बैंकारी के ऊपर है। और फिर आप ये देखिए कि ये वो इनिशिएटिव है जिसकी बुनियाद पे आज फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक मारज़ वजूद में आ चुके हैं। और आप ये देखिए कि इस वक्त 27% ऑफ बैंकिंग इस्लामिक बैंक कैप्चर कर चुके हैं, और हर साल 5 से 7% इसमें इजाफा हो रहा है रादर दैन कन्वेंशनल बैंकिंग, और कन्वेंशनल बैंकिंग वो सुकड़ती चली जा रही है। तो ये उसी इनिशिएटिव का एक रिज़ल्ट है कि कन्वेंशनल बैंकिंग का सकड़ाव हमें नज़र आ रहा है, स्क्वीज़ हो रही है, ग्रेजुअली बेहतरी आ रही है। और एक्सपेंशन हो रही है इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। तो ना सिर्फ बैंकिंग बल्कि बीमे के ऊपर भी इस्लामी ज़ाती कौंसल का एक फुल फ्लेज डॉक्यूमेंट है जो कि आगे चल के फिर उसे तकाफुल के तौर पे अडॉप्ट किया गया। तो ये इस्लामी इकोनॉमी के अंदर ये दो मुशारका, मुदारबा, बाकी दीगर मॉडल्स पे भी आपका काम मौजूद है। देखिए वो इस्लामी बिलासूद बैंकारी के अंदर ही मौजूद है। मैंने बात की तकाफुल बीमे की, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बैंकिंग अलग है, बीमा ऐसा आप इंश्योरेंस कहते हैं जिसको हम इस्लामिक लैंग्वेज के अंदर शरिया लैंग्वेज में तकाफुल कहते हैं। तो इन दोनों के ऊपर अलग अलग वैसे मुदारबा, मुशारका और दीगर जो मॉडल्स हैं उन पे भी काम, रिसर्च वर्क मौजूद है। जी बिल्कुल। अब ये देखिए कि ये जो इस्लामिक बैंकिंग के आगे जब आप प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं तो मुजारबा उन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है, मुशारका एक प्रोडक्ट है, फिर डेमिनिशिंग इजारा एक अलग प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि टाइम टू टाइम इवॉल्व होती हैं, फिर उसके ऊपर वर्किंग होती है, और फिर जो स्टेट बैंक का इस्लामी शरिया का डिपार्टमेंट है जो कि इकनॉमिक्स को देखता है, शरिया इकनॉमिक्स को देखता है, वहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च होने के बाद फिर इसे लागू कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ होगा कि टेररिज्म एक हमारा फिनोमेना है, और ये लोग कहते हैं मीडिया पे डिबेट, हम 1400 साल से दहशत गर्दी भुगत रहे हैं। हमारे 3 खुलफा टेररिज्म में शहीद हुए, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम। ठीक है, ये खवारिज का सिलसिला नहरवान से जब शुरू हुआ, खैर आप ससम के दौर में हुआ, और हदीस में तो इसके चैप्टर भी हैं, किताबुल इस्तिताबा वल मुर्तद्दीन वल मुआनिदीन। एक चीज़ बताइए, यहाँ से जो चीज़ पब्लिक में जानी चाहिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुम शर्रुल खलाइक वहुम किलाबुहुम अन्नार, ठीक है, इहदासुल इस्नान, सुफहाउल अहलाम, जो साइंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त खवारिज की बयान की हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया कि वो दज्जाल के खरूज तक दायर होते रहेंगे। क्या उस वक्त के खवारिज असर हाज़िर के दहशतगर्द खवारिज हैं, और इनके साथ डायलॉग इस्लामिक स्टेट में कभी नहीं हुआ, एलिमिनेट किया गया? इवन सैयदना अली को भी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम खारजी था, उसने शहीद किया। तो आप क्या समझते हैं पॉलिसी मेकिंग में एक कौमी बयानिया, कौमी इजमा दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए कैसे कायम किया जाए? चूँकि आज़म इस्तेकाम भी शुरू हो रहा है, हमने इस मुआशरे को पुरअमन भी बनाना है। बस अब गुजारिश ये है कि आपने तो तारीख़ का बड़ा रोशनदान खोल दिए। हमें स्पेसिफिक मौजूदा हालात पर इर्तिकाज़ करना चाहिए। ठीक, ये जो दहशत गर्दी है और एक कत्ल गारत का बाज़ार है, इसके मुख्तलिफ असबाब हैं, मुख्तलिफ अवामिल हैं। ठीक, बिलाशुबा इसमें एक अकीदा भी है, ठीक, इसमें माशी मसाइल भी हैं, इसमें समाजी मसाइल भी हैं, इसमें सियासी मसाइल भी। ठीक, ये सारे जब मलगूबा एक तैयार होता है तो फिर एक बम फटता है, फिर खून के छींटे हर तरफ जाके गिरते हैं। सो इसको किसी एक हवाले से देखने से मामला हल नहीं हो। एक माइंड सेट है, एक माइंड सेट है। आपको वो तमाम मुहर्रकात ढूंढने होंगे, और उन तमाम मुहर्रकात को आपने हैंडल करना होगा, उनको ख़ताब करना होगा, उनको फेस करना होगा, जिनकी बुनियाद पर फिर ये सारा इफ्तराक और इंतशार जन्म यानी लेता। आप ये कहना चाहते हैं दहशत गर्द अगर न्यूजीलैंड की मस्जिद में हमला करता है वो भी टेररिस्ट है, गुजरात में मोदी की सूरत में हो तो वो भी टेररिस्ट है,
سوات میں ہمارے فوجیوں کا قتل عام کی صورت ہو تو وہ بھی ٹیررسٹ ہے، یعنی اس کا کوئی اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ یا ریلیجن نہیں ہو سکتا. دیکھیں جی، کوئی ایک بھی ہو دفعہ ایک دوست جو ہے وہ فقہ کی کتاب کے حوالے بتا رہے تھے، نام نہیں لیتا ہوں، بڑے صاحب علم شخصیت ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے. تو میں نے کہا کہ جب ٹیررسٹ گھر سے چلتا ہے نا تو وہ بحر الرائق پڑھ کے نہیں چلتا، ایسا ہی ہے. اور وہ اس کے مطابق جا کے نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیسے بنا ہے اور کس طریقے سے اس کی ذہن کی تشکیل کی گئی ہے کہ وہ خود مرنے کے لیے اور دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. جی یہ پاکستان میں افسوسناک کیفیت ہے. اس میں کونسل پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک تو اپنے جو اجلاس ہیں ان میں اس کو خاص طور پر موضوع بحث بنانے کی ضرورت ہے، اور پھر اس یہاں کے جو مشترکہ اعلامیے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ان کو- ضابطۂ اخلاق انہوں نے کل یہ دیا ہے اس کو اعلان. عام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں نا، یہ ضابطۂ اخلاق بنا، چاہیے تو یہ تھا. یہ اب سائن ہیں سارے علماء کے میرے خیال میں، سب اسکول آف تھاٹ کے آلموسٹ. آلموسٹ. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب یہاں پہ سب موجود ہیں، اتفاق ہے. تو میں یہ public- عرض کر رہا ہوں عباس صاحب جی. کہ اب یہ اس پہ دستخط ہو گئے، جی. کونسل میں اعلامیہ تیار ہو گیا، لیکن ہمارے راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ایک شہری کو کیا معلوم ہے کہ کونسل نے کیا فیصلہ کیا؟ اس میں کونسل کا قصور نہیں ہے. کونسل نہیں ہے. یا. اب یہ جو ہماری میں جو کوارڈینیشن کی پہلے بات کی تھی کہ اگر وزارت اطلاعات کے ساتھ کوارڈینیشن ہو اور وہ اس کو سیریسلی لیں، ان کا نمائندہ یہاں بیٹھا ہونا چاہیے تھا اس میں، اور یہ کل پورا دن اس کی تشہیر ہونی چاہیے تھی تمام ٹی وی چینلز پہ. لوگوں کو پتہ چلتا کہ جن لیڈرز کی وجہ سے ہم لڑتے ہیں اور جن کا نام لے کر ہم ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، وہ تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ایک ہیں، میز پہ بیٹھے. ایک بالکل میز پہ بیٹھے بڑی ہوئے ہیں، خوبصورت بات کیا. اکٹھے چائے پی رہے ہیں، اکٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ایسی ہے کہ پاکستان میں ایک اسکول آف تھاٹ کا یا چند لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اپنی عدالت لگا کے فیصلہ کر دو. پوری قوم کا نہیں ہے، نہ ہی اہل علم کا بھی نہیں ہے، صاحبان بصیرت کا بھی نہیں ہے. یہ بتائیں بلیسمی لا موجود ہے 295A-B-C، ڈی فائلنگ آف دا ہولی قرآن 298B کے اندر موجود ہے، اور اس کی بھی لائف امپریزنمنٹ ہے، ڈیتھ پینلٹی سزا بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ہمارے پبلک کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈی فائلنگ ہو رہی ہے تو اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی نہیں ہے، عمر قید ہے. لیکن سوات میں ایک بندے کو وداؤٹ پروف اس کو ڈریگ کیا، گولی ماری، جلا دیا. اگر پروف بھی تھا پولیس نے اس کو اریسٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے، اپنی کسٹڈی میں لے لیا، موب گیا اس کو لے، اور پھر پولیس کی جو گاڑیاں جلی ہیں اس کے اندر بھی ایک قرآن مجید شہید ہوا ہے. مطلب دوہرا جرم ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کا ٹرینڈ کیسے ختم کیا جائے؟ ریاست ہے، عدالتیں ہیں، اسلامی قانون ہے، نظریاتی کونسل ہے. جب وہاں پہ چیز پہنچ گئی، بہت سارے مقدمے، پرسوں ایک دوست نے لسٹ بھیجی، بلیسمی کے بہت سارے کیسز جو پینڈنگ عدالتوں میں موجود ہیں، فیئر ٹرائل ہو رہا ہے. تو آپ کو اپنی عدلیہ پہ، عدالتوں پہ اعتماد قائم ہوتا ہے. تو ایک سیگمنٹ ہے کہ جو جلا دو، مار دو، یہ کر دو، سر تن سے جدا کر دو. اب سر ہر بندہ تن سے جدا کرے اپنے پراپرٹی کے نام پہ تو غلط استعمال ہوگا. تو اس میں کونسل نے اب تک کیا کیا ہے اور اس ایشو پہ کونسل کا موقف کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کونسل نے کچھ موضوعاتی رپورٹیں اور سفارشات پیش کی ہیں کہ زندگی کے شعبوں کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. معاشرتی اصلاحات ہے، معاشی اصلاحات ہے، تعلیمی اصلاحات ہے، عدالتی اصلاحات ہے، دستور کے بارے میں ہے. اگر ان چیزوں پہ قانون سازی ہو جائے، امپلیمنٹیشن ہو جائے، تو بہت سارے مسائل تو اس سے حل ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ کونسل کا ورک ہے اس کے اوپر. دوسرا کام جو کونسل نے کیا ہے، اگرچہ وہ کونسل کے فرائض منصبی میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن جہاں بھی کوئی ایسی مشکل پیش آئی، مثال کے طور پہ قصور والا واقعہ ہوا، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ قصور والے واقعے پہ تفتیشی افسر کو وہاں سے بلایا گیا، ضلعی پولیس افسر کو بلایا گیا، نیکٹا کے افسران کو بلایا گیا، اس کے علاوہ کرمنالوجی کے ماہرین کو بلایا گیا، سائیکالوجی کے ماہرین کو بلایا گیا. وہ جو بچی تھی اس کے والد صاحب یہاں آئے، ان سے ساری گفتگو ہوئی.
کونسل نے اس کے اوپر پوری ڈیلیبریشن کر کے اس کے اوپر پورا ایک ایشو اپنے جو بلیٹن کا ہے وہ شائع کیا. ہم انشاءاللہ بعد زینب الرٹ اسی کے بعد زینب الرٹ اس کے بعد بنا, آپ کی ریکمنڈیشن؟ بالکل کونسل ہی کی ریکمنڈیشن تھی, اس کے بعد یہ بنا. پھر آپ کے پاس سیالکوٹ کا واقعہ پیش آ گیا. جو ہی سیالکوٹ کا واقعہ پیش آیا پرینتا کمارا والا, تو کونسل نے فوراً علماء کرام سے درخواست کی, ان کو جمع کیا اور سری لنکا کے ہائی کمیشن گئے. ہائی کمیشن جا کے ان سے معافی مانگی. اب دیکھیں علماء کرام کا پورا وفد ہے, تقی عثمانی صاحب ہاں پوری قوم کی طرف سے معافی مانگی اور یہ بتایا کہ نہ یہ اسلام کا کام ہے نہ پاکستانی قوم کا کام ہے, بلکہ دہشت گردی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی. وہ بھرپور پریس کانفرنس جو ہے سری لنکا میں 3 دن میڈیا پر چلتی رہی. اب تک جو بات ہو رہی تھی کہ میڈیا اگر ان ہو جائے, میڈیا اگر ان چیزوں کو ٹیک اپ کر لے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو خطرہ یہ تھا کہ جو پرینتا کمارا کی لاش وہاں پہ جائے گی تو مسلمانوں کی پراپرٹیز پر حملے شروع ہو جائیں گے. لیکن جو ڈپٹی ہائی کمشنر تھا اس نے کونسل کے چیئرمین صاحب کو خود بتایا کہ آپ لوگوں کی مہربانی کہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی وہ 3 دن ہم ٹی وی پہ چلاتے رہے, مختلف چینلز پہ چلتی رہیں, اور اس سے وہ سارا جوش خروش جو ان کے خلاف تھا وہ ڈیفیوز ہو گیا اور بالکل کسی پہ حملہ نہیں ہوا. میں نے دیکھا علماء نے کمیونیکیشن, وے آف کمیونیکیشن انگلش تھا, تقی عثمانی صاحب نے بھی دیگر نے بات کی, تو وہ ٹرانسلیٹ کرنا مقصود تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. جی بالکل. باقی اس کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی 3 دن تک وہاں پہ وہ کانفرنس پریس کانفرنس دکھائی جاتی رہی. جی جی یہاں کتنے دن دکھائی گئی؟ مسئلہ تو یہی ہے. دیٹ از اے بگ کوشچن. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل درست ہے. یہ ہمارا حکومت کا کام ہے, کونسل اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے لیکن اس کو آگے بڑھایا نہیں جا رہا. مندر کا مسئلہ آیا, وہ کونسل نے حل کیا. تو موب وائلنس پہ میں اتنا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لینا, اس پہ بھی آپ کے کوئی ریسرچ بالکل, یہ سارا تو اسی پہ ہی ہے نا. اس کے اوپر بھی پراپر ہم نے ریسرچ کی اور ریسرچ کر کے اس کے اوپر اعلامیہ جاری کی, اب یہ دیکھیے اور ہماری ایک پوری رپورٹ بھی اس پہ ہے. آپ کے پاس ہم نے اعلامیہ ہے, نیب قوانین پر بھی, نیب قوانین پہ, دہشت گردی پہ, ہر چیز پہ. مجھے دکھائیے ذرا. یہ دیکھیں, یہ کل کا ہمارا اعلامیہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم نے بہت ڈیلیبریٹلی لکھا ہے کہ آج کا یہ اجتماع ملک میں ہجوم کے ہاتھوں ملزمان کی ہلاکت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بالائے قانون نہ تو اس طرح کے قتل کی کوئی اجازت ہے اور نہ ہی اس طرح کے قتل کے ملزمان کو ہیرو بنایا جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس میں ڈاکٹر صاحب میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. جی سر. معلوم نہیں کہ وہ ہضم ہو سکے گی یا نہیں. نہیں آپ اوپن پلیٹ فارم ہے. آپ گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں یک طرفہ کارروائی ہوتی ہے اور ہماری سائیکی ہے کہ جس کے ساتھ وقتی طور پر ظلم ہوا ہو ہم اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہونا چاہیے اس غیر مسلموں کے ساتھ یا جن لوگوں نے اہانت رسول کا ارتکاب کیا ہو, کلمہ بھی پڑھتے ہوں, ان کے ساتھ ظلم تعدی, یہ بہت افسوسناک بات ہے. قانون کے دائرے میں لا کر ان سے نمٹنا چاہیے. لیکن جب یہ اس طرح کا واقعہ ہو تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ انتہا پسندی کیوں ہوئی ہے, اس کے کازز کیا ہے, اس کے کازز کیا ہے. ہم اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم ان مجرموں کو تو اسی رات پاسپورٹ دے کے, ویزے دے کے امریکہ اور برطانیہ میں پہنچا دیتے. لیکن یہاں کا جو جس آدمی نے یہ جرم کیا ہے یا کسی کو مارا ہے اس کے خلاف کارروائی آپ کا ہونی اشارہ چاہیے. آسیہ مسیح کیس کی طرف. بہت سارے اس طرح کے واقعات ہیں, ضرور ہونا چاہیے, اس کا سد باب ہونا چاہیے. اور اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ قانون کو ہاتھ میں لے کے آپ کسی کا سر قلم کر دیں, قطعاً اجازت نہیں دیتا. لیکن ان روٹ کازز پہ بھی ضرور نگاہ ہونی چاہیے جن کی وجہ سے یہ انتہا پسندی اس مقام پہ آتی. جی ارے وائدی صاحب, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی ہوتا ہے, کوئی شخص جرم کرتا ہے, لا آف دا لینڈ کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہو. برطانیہ میں ہوگا ان کے قانون کے مطابق ہوگی, ہندوستان میں ہوگا وہ ہمارے حوالے نہیں کریں گے. تو اگر قانون مضبوط ہو, قانون کا پروسیجر چاہے وہ کیا کہتے ہیں اسے پروسیجر لا ہو یا سبسٹینشل لا ہو, دونوں مضبوط ہوں. مثلا ایک سبسٹینس ہے کہ گستاخی رسول کی یہ سزا ہے,
اب اس کے پروسیجر کو کیسے بہتر بنایا جائے تاکہ کوئی کسی پہ غلط الزام بھی نہ لگے اور اگر جس پہ الزام سچا لگا ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچے. دیکھیں اس ایسا ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو نعرہ ایک بہت پچھلے دنوں بلند ہوا نا جی، من سب نبیا فاقتلوہ، اس کو لوگوں نے بہت اچھالا کہ جی دیکھیں یہ کہتے ہیں مولوی لوگ کہ جو ملے اس کو گلی میں اس کا سر اس قلم. کی روایت کی صحت پہ بھی بتا دیں. یہ اس سے بھی قطع نظر روایت کی صحت کو بھی ایک طرف رکھے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی اہانت رسالت کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا پھر سزائے موت ہے. ٹھیک ہے. وہ سزائے موت جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ اس کا پروسیجر کیا ہو، کہاں کیس دائر ہو، پھر کہاں اپیل ہو، پھر کہاں آخری گواہ حتمی کیسے فیصلہ ہیں، ہو، ان گواہ پہ کیسے ہو، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے ہاں چھوٹی سی ایک بات کو لے کے وہ اسلام پہ اتہام شروع ہو جاتا ہے یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں جی اسلام کہتا ہے کہ جی من سب نبیا فاقتلوہ. یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ قاتل اس اہانت کرنے والے کی سزا یہ ہے. ناظرین انہی موضوعات پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.